नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक इंतहाई कमीना और चालाक इंसान था। जब उसकी इक्तदार पर गिरफ्त मजबूत हुई तो उसने लोगों से सजदा करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग पहले ही कुफ्र और शिरक में मुब्तला होकर गैर अल्लाह यानी लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बने हुए बुतों की पूजा किया करते थे। इसलिए नमरूद को आसानी से खुदा मानने लगे। लोगों को इस जलालत और गुमराही में जिंदगी बसर करते हुए काफी टाइम गुजर चुका था और अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम की रहनुमाई के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का फैसला किया। उधर नमरूद की कैबिनेट में काफी सारे नजूमी भी मौजूद थे, जिनमें से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट नजूमी था। उसने नमरूद से कहा कि बादशाह सलामत, मैं मुस्तकबिल के मुतल्लिक आपको एक इंतहाई आम मालूमात देना चाहता हूँ। नमरूद ने कहा, बताओ। तो नजूमी ने कहा, आपकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाएगा और तेरी सल्तनत को भी खत्म कर देगा। नमरूद ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया और बाकी नजूमियों की तरफ देखा तो उन तमाम नजूमियों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। नमरूद बहुत परेशान हुआ और इंतहाई घबराहट के आलम में उसने ऑर्डर जारी किया कि तमाम मर्द और औरतों को अलग अलग कर दिया जाए, ताकि कोई बच्चा भी इस दुनिया में न आए और जो भी बच्चा इस दुनिया में आए उसको कत्ल कर दिया जाए। नमरूद का ऑर्डर जारी होना था कि बाबुल में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को कत्ल करवा दिया गया। बेवकूफ नमरूद समझता था कि इस तरह की हरकतों से वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को रोक लेगा। इसी मुल्क बाबुल में एक औरत भी थी जिसका नाम था नुन्ना, जो उस वक्त आमला थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस अमल को जाहिरन छुपा दिया। और जब उस बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो वो नमरूद के फौजियों के डर की वजह से शहर से बाहर पहाड़ों के अंदर एक गार में अपने बच्चे को जन्म दिया और अपने बच्चे को गार में लिटाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने इस लखते जिगर को गार में छोड़कर जा रही हूँ। उन जालिमों से मेरे बच्चे को तू ही बचाना जो इन मासूमों के खून का प्यासा है। भाई पाक ने बच्चे को प्यार किया और गार के मुंह को एक पत्थर से बंद करके घर वापस आ गई। दूसरे दिन गार में अपने बेटे को देखने आई तो देखा बच्चा अंगूठा चूस रहा है और अंगूठा में से दूध जारी था। ये बच्चा को आम बच्चा नहीं था, ये बच्चा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतने बढ़ते थे जितना आम बच्चा 1 महीने में बढ़ता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपको गार में देखने के लिए रोजाना आती और आप अलैहिस्सलाम जब 2 साल के हुए तो बातें करने लगे। आप अलैहिस्सलाम की उम्र जब 7 साल हुई तो आपकी वालिदा आपको अदाबो इखलाक सिखाया करती थी, कमजोरों की मदद करने का सलीका सिखाती और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबरों के किस्से सुनाया करती थी। लेकिन वालिदा माजिदा को क्या पता था कि जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में मैं लगी हुई हूँ वो खुद एक जलील उल कदर पैगंबर है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से अर्ज किया कि अम्मा पाक मुझे भी शहर लेकर चले। वालिदा माजिदा ने जवाब दिया, बेटा तेरे लिए शहर में बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात को शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम था आजर, जो लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुत बनाता, खुद भी पूजता और लोगों को फरोख्त भी किया करता था। आजर का कारोबार बहुत फैला हुआ था और आजर के बेटे भी बुत फरोशी किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में दाखिल होकर अपने चचा आजर के घर पहुंच गए। आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटों के साथ बुत फरोख्त करने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए ले गए, जिससे बुत मिट्टी और कीचड़ की वजह से आलूदा हो गए और फिर आवाज लगाई, ऐ लोगों, बुत खरीद लो जो बेजान है और ना ही कोई नफा और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुतों के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन अमेज था। और फिर नौबत यहाँ तक पहुंच आई कि आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नसीहत की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, आप लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं और ना ही कोई नफा पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ اور یاد رکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مخلوق سے مخاطب ہوئے اور فرمایا پرستش اور سجدہ کے لائق نمرود نہ ہے اور نہ ہی یہ بت ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور میسج تیزی سے پھیلنے لگا اور بابل کے رہنے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو غور سے سننے لگے۔ آپ علیہ السلام کی شہرت جب نمرود کے محل تک پہنچی تو نمرود نے اپنے بندوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے جس نے میری بادشاہی میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ نمرود کو بتایا گیا اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے اور یہ آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے آرڈر دیا کہ اس نوجوان کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ نمرود کے ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا پیغام پہنچایا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے محل میں پہنچے تو نمرود نے پوچھا اے نوجوان جس خدا کی تم بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا خدا موت اور زندگی دینے میں قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو سزائے موت کا آرڈر جاری ہو چکا تھا اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دے دی جس پر کسی قسم کا بھی جرم نہ تھا۔ پھر کہنے لگا میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ پھر کہنے لگا میں جب بھی چاہوں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا اگر تو سچا ہے تو جس کو پھانسی دے کر موت دی ہے اس کو زندہ کر دے۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو کر شرمندہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے میں ابراہیم کو یہاں سے لے جاؤں کیونکہ ابھی یہ چھوٹا ہے۔ آزر نے کہا بادشاہ سلامت آپ مجھے اجازت دیں ابراہیم کو میں گھر لے جاؤں، میں اس سے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا آزر تیری وجہ سے میں ابراہیم کو معاف کرتا ہوں لیکن اگر دوبارہ اس نے ایسی حرکت کی تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے باوجود اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے اور ایک دن آزر سے کہا یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں پھر ان کی پوجا کرتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آزر یہ بات سن کر بگڑ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تیری زبان درازی اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے اے چچا جان آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمرود اور بتوں سے میں نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر کے علاوہ اور بندوبست کر لیا اور چچا کے گھر سے چلے گئے مگر اپنے مشن کے مطابق خدائے واحد کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کیا کرتے تھے اور سارا دن شہر سے باہر گزارا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عیدگاہ جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ چلے گئے اور وہاں دیکھا کہ بتوں کے سامنے بہت سارا کھانا اور مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں جو بتوں کے پجاری لے کر آئے تھے، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے کھانا تو درکنار اسے چھوا تک نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنا سارا کھانا اور مٹھائیاں تمہارے سامنے پڑا ہے، اسے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات بھی نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت کے ساتھ کلاڑے کا وار کر کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سبھی لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام ان جھوٹے بتوں کو توڑ کر کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین بابل واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو کسی نے حملہ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام مشرکین حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ پھر کہنے لگے یہ حرکت
حرکت کسی ظالم کی ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توہین امیز حرکت کی ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا ہوا تھا، ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال آ گیا اور کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن تیزی سے مکمل ہو رہا تھا۔ مشرکین بابل نے مشورہ کیا کہ تمام لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر ابراہیم کو بلا کر سزا دیں۔ چنانچہ اہل بابل تمام چھوٹے بڑے اکٹھے ہو گئے اور کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام تو بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے معبودوں سے پوچھو ان کے ٹکڑے کس نے کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے ہم نے بڑی غلطی کی ہے، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اتنی واضح بات کرنے کے باوجود بھی وہ ظالم حق کو نہ سمجھ سکے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بے زبان و بے جان ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کی جگہ پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل بھی عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت بالکل واضح کر دی۔ پھر ان سے فرمایا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تیار کرتے ہو اور انہیں اپنے ہاتھوں سے تراش کر پھر ان کی پوجا کرنے لگتے ہو، جبکہ تمہیں اور تمہاری چیزوں کو اللہ رب العزت نے خود پیدا فرمایا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑی غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ یہ نوجوان سچ ہی تو کہتا ہے کہ ان لکڑی مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دماغ پر آپ کی باتوں کا الٹا اثر ہوا اور بولا تمہاری باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم ہی نے کیا ہے، اور اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بت توڑے ہیں، کل تم ہمارا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تمہارے جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو بڑی غور سے سن رہے تھے۔ یہ باتیں جو کر رہا تھا یہ نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ تمام لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے ان لوگوں کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ جج بولا ابراہیم تمہارے جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ خوب جانتا ہے اور میری بات کو اللہ جانتا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا اس پر عمل درآمد کے لیے نمرود نے تیزی سے تیاریاں شروع کروا دی۔ نمرود نے بابل شہر اور گرد و نواح میں اناؤنسمنٹ کروا دی کہ جس نوجوان نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اور ان کی توہین کی ہے اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائے۔ ادھر پجاریوں نے بھی اعلان کروا دیا کہ جو لوگ اپنی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کریں۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ٹال لگا دیا، پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانہ سے نکال لیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میدان میں لایا گیا جہاں پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو اس میدان سے کچھ فاصلے پر بنایا گیا تھا اور اس مینار میں ایک انتہائی خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اتنی بلند تھی کہ اس کے اوپر ایک فصل تک پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو ایک مسئلہ درپیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح پھینکا جائے۔ اسی دوران شیطان نے لوگوں کے دماغوں میں منجنیق یعنی توپ کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر سے منقول ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے منجنیق یعنی توپ
کوفہ میں کوئسار نامی نہر کے کنارے پر بنائی گئی۔ اس منجنیق کو ابلیس نے تیار کیا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے ایک فریاد بلند ہوئی۔ کائنات کی ہر ایک چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھ پر تیرے ابراہیم کے سوا کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا نہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العزت، تیرے خلیل کو لوگ آگ میں جلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر ابراہیم علیہ السلام مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں اسے قبول کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد طلب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عوام میں ملاقات کی۔ جب آپ علیہ السلام منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو جا، تو آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر وہاں حضرت جبریل امین آئے اور آپ علیہ السلام سے بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاروں اطراف میں پھول ہی پھول کھل گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ کو تیز کرنے کے لیے چھپکلی آگ کو پھونکے مارتی تھی، لیکن مینڈک اپنے منہ میں پانی لا کر آگ پر ڈالتا تھا تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا تو اس کے 3 دن بعد تک دنیا میں تمام آگ سے جلانے کی اللہ رب العزت نے صلاحیت کو ختم کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو اس انتہائی آگ سے محفوظ رکھا۔ ان تمام حالات کو نمرود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، اے نوجوان، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آگ پر تیرا حکم چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر آپ علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نمرود کو شک گزرا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ لوگوں کو لالچ دے کر بہکایا کہ ان کو شہر سے فوراً نکال دیا جائے تاکہ کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کر کے کہیں ان کا پیروکار نہ بن جائے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں رہنے کے لیے خوش نہ تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بھیڑ بکریوں کو جمع کیا اور انہیں لے کر بابل سے چلے گئے۔ آپ کے ساتھ بہت ساری بھیڑ بکریاں اور کچھ سامان بھی تھا، جسے دیکھ کر نمرود نے آرڈر جاری کیا کہ تمام بھیڑ بکریوں اور سامان کو باقی سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور میرا مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری عمر مجھے لٹا دو اور میری بھیڑ بکریاں لے لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے منصف کے پاس پہنچا۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ہو گیا۔ تب آپ علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل سے چل دیے۔ اکثر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی، مگر اس نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس دن نمرود بہت سارے لشکر کے ہمراہ میدان میں آیا تو دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے مقابلہ میں کھڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہو گئے، ان کے ناک اور سروں کے ساتھ لپٹ گئے، یہاں تک کہ تمام لشکر والے میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گیا، لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ اللہ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا، نمرود کے دماغ میں گھس کر اس کا مغز کھاؤ۔ نمرود اتنا بے بس ہوا کہ اس نے چند لوگوں کو حکم دیا کہ میرے سر پر جوتے مارو، جس سے نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس ہوتا تھا۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، وہ ایمان لے کر نہ آیا اور نمرود بدبخت اسی حالت میں مر گیا۔